अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है सरबर। आप देख रहे हैं सरबर इस्लामिक रिएक्शन। दोस्तों, उम्मीद है खैर व आफियत से होंगे। तो करबला की जंग के बाद जब ये काफिला कूफा होते हुए और बसरा होते हुए दमिश्क यानी कि यजीद के दरबार में पहुंचता है, तो वहाँ पर क्या वाक़या पेश आता है और वहाँ क्या होता है दोस्तों जानेंगे इसी वीडियो में। दोस्तों वीडियो पूरा देखें जिससे कि हमारे इल्म में इजाफा हो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सादात किराम अहले बैत अतहार जब दरबार यजीद में और दिमश्क के दरबार में पहुँचे तो फिर उन्हें क़ैद कर लिया गया, और क़ैद करने के बाद जब वो क़ैद में थे तो धीरे धीरे ये बात लोगों के इल्म में आई। लोगों को धीरे धीरे ये पता चला कि इमाम पाक को तो शहीद कर ही दिया, ये बात अब पता चल गई थी, लेकिन जो उनकी शहज़ादियाँ हैं, उनकी बहनें हैं, उनकी बेटियाँ हैं, उनकी बीवियाँ हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें क़ैद में डाल दिया गया। और क़ैद खाना भी वो आजकल के जेलों की तरह नहीं। जो लोग इस वक्त की जेलों में जाकर आए हैं वो बताते हैं कि वहाँ बहरहाल कुछ सहूलतें आज हो गई हैं, और दुनिया में ऐसी तंजीमें हैं जो कैदियों के हुकूक़ के हवाले से बात करती है। ह्यूमन राइट्स के मुतालिक बात होती है तो उसमें कैदियों के हुकूक़ भी आते हैं, इंसानी हुकूक़ में। तो जुल्म तो कैदियों पर अब भी होता है, लेकिन जब बादशाहत का दौर था और वो भी यजीद जैसा जालिम व जाबिर इंतहाई पलीद इंसान, तो वो जो तारीकी का और अंधेरे का जो कैद खाना था आप अंदाज़ा कर सकते हैं, उसमें छोटे छोटे बच्चे। तो जब ये बात फैलने लगी तो उसमें ये हुआ कि यजीद को यूँ महसूस हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि बनी बनाई बात बिगड़ जाए और हुकूमत का तख्ता पलट जाए, क्योंकि लोगों में यजीद के ख़िलाफ़ नफ़रत की आग अब भड़कती जा रही थी और हालात बदलते जा रहे थे। एक दिन यजीद ने निस्फ रात गुजरने के बाद किसी के आहें भरने की आवाज़ सुनी और किसी के चीखने चिल्लाने और रोने की आवाज़ सुनी कि कोई रोने वाला बहुत आओ फोगा करके रात के आखिरी पहर में निस्फ शब गुजरने के बाद गिरिया वो जारी कर रहा है। तो उसने कहा ज़रा मालूम करो कि कौन है। तो जब मालूम किया गया तो सैयदा ज़ैनब थी जो अपने भाई की शहादत को याद करके रो रही थी। उसको ख्याल आया कि ये आओ फुगा कहीं उसके तख्त को तबाह व बर्बाद न कर दे। तो फिर उसने हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन को सुबह को बुलाया और उसने कहा कि बहुत बुरा हुआ जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, और जिन लोगों ने आप लोगों के साथ ऐसा किया मैं उन पे लानत करता हूँ। ये उसका मक्र था, यहाँ लोग धोखा खाते हैं। अगर वो कत्ले इमाम हुसैन को बुरा जानता था तो फिर इन्हें क़ैद में रखने की क्या ज़रूरत थी। और भी जो सब आप सुन चुके हैं, मैंने तो इख्तिसारी से काम लिया और इख्तिसारी से काम आज भी लेना है, क्योंकि वक्त पे इज्तिमा ख़त्म भी होना है इंशाअल्लाह। सिर्फ ये कि उन कड़ियों से आपका जहन जोड़ना चाहता हूँ ताकि ये काफ़िला पलटने के असबाब क्या बने, क्योंकि ये तो थे क़ैद में, तो असबाब क्या बने पलटने के। तो उसने इमाम से बात की, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से बात की कि बुरा हुआ आप लोगों के साथ। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि अब क्या चाहते हो। तो यजीद ने कहा कि आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा, आप जो चाहते हैं वही मैं चाहता हूँ। इमाम ने फरमाया कि मुझे तुमसे उम्मीद नहीं है कि अगर मैं तुम्हें कोई बात कहूँ तो तुम मेरी बात मानो। तो उसने कहा कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप जो कहेंगे मैं मानने के लिए तैयार हूँ। तो इमाम ने फरमाया कि मेरी कुछ शर्तें हैं। मेरी पहली शर्त ये है कि जो मेरे बाप इमाम हुसैन का कातिल है, एक 72 लोग शहीद हुए वहाँ,
لیکن میرا مطالبہ پہلا یہ ہے کہ جو میرے باپ کا قاتل ہے اس کو آپ میرے حوالے کریں. پہلی شرط یہ ہے. جب آپ میرے باپ کے قاتل کو میرے حوالے کریں گے تو ازرو شرع شریعت مطہرہ کے حکم کے مطابق میں اس سے بدلہ لوں گا، اسے قتل کروں گا. دوسری شرط میری یہ ہے کہ کل کا آنے والا دن جمعۃ المبارکہ کا دن ہے، تو جمعہ کے دن منبر پر مجھے خطبہ دینے کی اجازت دی جائے. اور تیسری شرط میری یہ ہے کہ میرے ابا اور جو شہداء کے سر آپ کے پاس ہے وہ میرے حوالے کر دیں آپ، اس لیے کہ بہت گھما لیا ہے تم نے، اس کو بہت گھما پھرا لیا، بڑی بے حرمتی کر لی ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ اس مبارک سر کو میں ادب اور احترام کے ساتھ جہاں چاہوں وہاں دفن کر دوں. اور چوتھی شرط میری یہ ہے کہ اب ہم جب تو یہ کہتا ہی ہے کہ جو چاہو گے وہی ہوگا، تو ہم واپس اپنے گھر جانا چاہتے ہیں. خواتین کو، بچوں کو، سب کو رہا کر دو، ہم واپس مدینہ منورہ جائیں گے. تو یزید نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کل آپ کو اجازت دوں گا، آپ کل جمعہ کا خطبہ آپ نے پڑھنا ہے نماز سے پہلے. سر بھی آپ کو سونپ دیے جائیں گے اور قافلہ بھی واپس کر دیا جائے گا. لیکن آپ کے باپ کا قاتل کون ہے یہ پہلے معلوم کرنا ہوگا، کس نے قتل کیا ہے. امام زین العابدین خاموش رہے، اس پر چپ رہے، اس لیے کہ آپ کو قیامت تک کے لیے حجت قائم کرنی تھی کہ اصل قاتل کون ہے. اور تاریخ اب یہاں پر وضاحت کرتی کہ اصل قاتل کون ہے. تو اس سے پہلے کہ جمعہ کی نماز سے پہلے خطبہ کا وقت آتا یا خطبہ ہوتا، یزید نے دربار لگایا. اور دربار لگانے کے بعد وہاں ابن زیاد کے سوا سب موجود تھے. عبید اللہ ابن زیاد چونکہ وہ تو کوفہ میں تھا، شمر تھا، سنان تھا، خولی تھا، یہ سب لوگ وہاں پر موجود تھے. اب اس دربار میں امام زین العابدین بھی موجود تھے، اور اب بیبیاں باپردہ چونکہ چادریں ان کی لوٹا دی گئی تھی، بلکہ یزید نے یہ بھی کیا کہ جو ان کے زیورات لوٹے گئے تھے اس سے دگنا تگنا زیورات اس نے ان کو دے دیا تھا، اس لیے کہ اب وہ کچھ اور چاہتا تھا. ظلم تو بہت کر چکا تھا، واپسی کا معاملہ تھا. تو دربار میں جب یہ بات ہوئی کہ قاتل امام حسین کون ہے، کس نے قتل کیا امام کو، تو اس وقت یزید نے کہا جس نے بھی قتل کیا اس پر اللہ کی لعنت. تو کہا کہ قتل کرنے والا تو امام حسین کو سنان تھا. تو سنان نے کہا کہ میں لعنت کرتا ہوں امام حسین کو قتل کرنے والے پہ، میں کیوں قتل کروں گا. تو کسی نے کہا کہ خولی تھا، تو خولی نے کہا کہ میں نادان ہوں کہ میں نواز رسول کو قتل کروں، میں لعنت کرتا ہوں قتل کرنے والے پر. آخری میں سارا معاملہ شمر پر آیا، اور شمر نے کہا، اور لوگوں نے کہا کہ شمر نے قتل کیا تھا. شمر اٹھ کر کے کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میں نادان ہوں جو میں امام حسین کا قاتل ہوں اور امام حسین کو قتل کروں. تو یزید بھڑک گیا، اس نے کہا اس نے نہیں کیا، اس نے نہیں کیا، اس نے نہیں کیا. تو کیا کس نے قتل؟ قتل تو امام حسین ہوئے ہیں، لیکن قتل کیا کس نے؟ اب جو چونکہ شمر تھا چرب زبان، وہ دربار میں اٹھ کے کھڑے ہو کر کے بولا کہ میں بتاتا ہوں کس نے قتل کیا. کہا کہ جس نے فوج بھیجی، جس نے دولت دی، جس نے مال دیا، جس نے لوگوں کو اکسایا، جس نے خط لکھ لکھ کر کے امام حسین کے خلاف جو وہ کہا کہ کربلا میں جاؤ، کربلا میں جاؤ، اور اس کے بعد خود جو ہے وہ اپنے محل میں شراب پیتے ہوئے بدمست ہاتھی کی طرح پڑا رہا، اور اب کہتا ہے کہ کون قاتل ہے اور کون قاتل ہے. تو جس نے یہ سب کیا وہی قاتل حسین ہے، اصل قاتل حسین وہی ہے اور اسی کو دینا چاہیے. یہ سننے کے بعد جو ہے وہ یزید شرمندہ تو ہوا، اس لیے کہ اصل معاملہ شمر نے یہ بات بیان کی. تو اس وقت وہ شمر پہ بھڑکا بھی
کہا کہ اب تو ہم پر یہی آئے گا. اور پھر اس کے بعد یزید نے بھی کہا کہ تم لوگ سب نکل جاؤ میرے دربار سے. تو شمر نے نکلتے ہوئے یہ کہا کہ اب تو یہی کہے گا نا کہ تم چلے جاؤ، کیونکہ تو نے تو ہم سے کام کروا لیا، تیرا کام ہی ختم ہو گیا. یعنی یہ بات ہوئی، یعنی کہ قدرت نے ان سب کو ننگا کیا اس دربار میں، اور قیامت تک کے لیے حجت قائم کر دی کہ یہ جو قتل کرنے والے یہ تو ہے ہی ہیں. بلکہ کسی شاعر نے کہا کہ کربلا کے اندر اصل قاتل وہ ہے کہ کمان جو ہے وہ ملک شام میں تھی اور اس کا تیر جو ہے وہ کربلا میں کام کر رہا تھا. تو یہ امام پاک نے حجت قائم فرمائی دربار یزید کے اندر، اور وہ خود دشمنوں نے اپنے منہ سے قبول کیا کہ اصل قاتل کون ہے. یعنی وہ بھی یہ مانتے تھے کہ یہ سب کیا دھرا کس کا ہے؟ یزید کا ہے. اب چونکہ وہ وعدہ کر چکا تھا امام کے پاس کہ میں قاتل کو آپ کے حوالے کروں گا، آپ جب ثابت ہو جائے گا، تو چونکہ کیا وہ اپنے آپ کو حوالے کرتا؟ سب تو ایک دوسرے پر لان تان وہاں کر رہے تھے. تو اس نے امام سے فرمایا کہ شہزادے زین العابدین، اب آپ کے باپ کے قاتل کا معاملہ رہنے دو، یہ شرط آپ کی میں پوری نہیں کر سکوں گا، البتہ یہ ہے کہ باقی کے 3 شرطیں پوری کروں گا. ایسے میں جمعۃ المبارکہ کی اذان سے پہلے نقارہ بجنے لگا. اس دور کا ایک وہ تھا کہ لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے نوبت بجائی جاتی. تو جب نوبت بجنے لگی تو یزید کے بیٹے نے امام زین العابدین سے مخاطب ہو کر کے کہا، دیکھ یہ کس کی نوبت بج رہی ہے، تیرے باپ دادا کی نوبت بج رہی ہے یا میرے باپ دادا کی نوبت بج رہی ہے. وہ جو نقارہ بج رہا تھا اس نے امام زین العابدین سے کہا کہ دیکھیے ہماری شان اور شوکت کی یہ نشانی ہے نقارہ. جب وہ نقارہ بند ہوا تو اذان شروع ہوئی، اور اذان میں جب اشہد ان محمد رسول اللہ آیا تو امام زین العابدین نے کہا، دیکھ یہ نوبت کس کی بج رہی ہے، یہ تیرے باپ دادا کی بج رہی کہ میرے باپ دادا کی بج رہی ہے. اور یہ جو تمہارے نقارے کی نوبت ہے یہ تمہاری 4 دیواری تک محدود ہے، لیکن میرے باپ کی نوبت تو، میرے باپ دادا کی نوبت تو زمین سے لے کر عرش تک ہے. اور یہ ترانہ پوری دنیا میں گونج رہا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ. اور یہ آج ہی نہیں، یہ انشاءاللہ قیامت تک گونجتا رہے گا. شرمندہ ہو گیا، چپ ہو گیا یزید. اس کے بیٹے کو یہ جواب جب امام پاک نے دیا تو خاموش ہو گیا. اور اس کے بعد اس بدبخت کی زبان سے نکلا کہ سانپ کا بچہ تو سپولا ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر جب جمعہ کی نماز کے لیے وہ چلے تو پوری جامع مسجد دمشق کی بھری ہوئی تھی. ظاہر سی بات ہے جامع مسجد تھی اور ملک شام کا اتنا بڑا شہر کھچا کھچ وہ بھری ہوئی تھی. جب امام زین العابدین پاک تشریف لائے اور لوگوں نے ان کو دیکھا، اور بھی شہزادگان تھے، حضرت عمر ابن امام حسن کے صاحبزادے حضرت عمر، اور بھی جو شہزادے حضرت عباس کے صاحبزادے، یہ سب جو ننھے بچے تھے وہ سب تشریف لائے. آنے کے بعد جب بیٹھ گئے تو یزید کو ایسا لگا ماحول دیکھ کر کے کہ اگر یہ خطبہ دینے کے لیے میں نے امام زین العابدین کو کھڑا کیا تو میرا تختہ نہ پلٹ جائے. تو اس نے وعدہ کے خلاف ایک شامی کو کھڑا کیا اور شامی کو کہا کہ تم خطبہ پڑھو گے. امام نے فرمایا تم پھر وعدہ خلافی کر رہے ہو. اور اس نے شامی نے کھڑے ہو کے جب خطبہ دینا شروع کیا تو حمد و صلات کے بعد اس نے یزید کی اور بنو امیہ کی فضیلت پڑھنا شروع کیا، اور امام حسین اور مولائے کائنات کو اس نے تبرہ کرنا شروع کیا. تو امام زین العابدین سے برداشت نہ ہوا، اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد اس کو چپ کرایا کہ تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، تو قیامت کا خیال کیے بغیر ان کے فضائل پڑھ رہا ہے، یہ ان لوگوں کے فاسق و فاجر لوگوں کے فضائل پڑھ رہا ہے، اور اہل بیت اطہار پہ تو تبرہ کرتا ہے. بالآخر جب یہ منظر دیکھا کہ امام زین العابدین کھڑے ہو گئے تو شامیوں نے کہا کہ اب ہم نے کسی شامی سے خطبہ نہیں سننا، جو خطبہ دینے کا اصل حقدار ہے نبی کا بیٹا، ہمیں آج خطبہ انہی سے سننا ہے. آج ان کی موجودگی میں کوئی خطبہ نہیں دے گا، خطبہ یہ دیں گے. اور اس طرح سے آواز بلند ہونے لگی، امام زین العابدین کو منبر سونپا جائے، زین العابدین کو منبر سونپا جائے. بالآخر یزید نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا تو کہا کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے، یہ کیا خطبہ دے گا، یہ سوائے واضح نصیحت کی بات کیا کرے گا، سونپ دو اس کو منبر. پھر وہ خطیب نیچے آیا، امام زین العابدین اوپر کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد آپ نے خطبہ دیا. آپ نے خطبے کا مفہوم یہ ہے، وہ پورا خطبہ تو آپ اصل کتابوں کی طرف توجہ کر کے اور ادھر جو ہے وہ
اس کا مطالعہ کر کے اس کی اصل لذت اور اس کا لطف حاصل کر سکتے ہیں، لیکن بطور مفہوم جو ہے امام زین العابدین نے جو خطبہ دیا اس کا مفہوم یہ ہے، امام نے حمد پڑھی، اللہ کی تعریف کی، اور تعریف کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا، اور درود پڑھنے کے بعد فرمایا اس کے بعد اے لوگو یہ تمہیں میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، یہ فانی دنیا ہے اور یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی۔ لوگوں جو دنیا سے دل لگاتے ہیں وہ یاد رکھ لیں کہ قیمتی مکانات، قیمتی لباس، دولت، اچھے کھانے، یہ سب کے سب تم سے ایک دن چھوٹ جائیں گے، اور پھر تمہیں قبر میں جانا ہوگا موت کی لذت کو پانے کے بعد، اور تمہیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہوگا، اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ تم سے پہلے لوگ بھی دنیا سے چلے گئے جو تم سے زیادہ مالدار تھے، جو تم سے زیادہ خوبصورت مکانوں میں رہتے تھے، جو تم سے زیادہ خوبصورت لباس پہنتے تھے، تمہارے پاس جو دولت ہے اس سے زیادہ دولت اور سطوت ان کے پاس موجود تھی، لیکن موت نے آج ان کا نشان مٹا دیا، قبروں کا نشان مٹا دیا، ان کی ہڈیاں اور ان کے گوشت قبروں کے اندر گھل چکے ہیں، اور آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ بے ثبات دنیا ہے، اس سے دل نہ لگاؤ، یہ دنیا میں کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا، دنیا سرائے فانی ہے، اور دنیا سے ایک دن کوچ کرنا ہے، اور یہ دنیا میں تم نے جو کچھ کیا ہے کل میدان محشر میں اس کے حوالے سے جواب دینا ہے۔ اس طرح سے ناصحانہ خطبے کے بعد پھر آپ نے اب دوسرا رخ اختیار کیا، خطبے کو دوسرا رخ دیا، فرمایا جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہی ہے، جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہی ہے، اور جو مجھے نہیں جانتا، جو مجھے نہیں پہچانتا، وہ آج مجھے پہچان لے کہ میں علی ابن حسین ابن علی ہوں، میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں، اور میرا نام بھی علی ہے۔ پھر فرمایا کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کی شان میں اللہ نے قرآن میں آیت تطہیر نازل فرمائی ہے، فرمایا ہم اولاد ہے خاتم النبیین کی، قائد المرسلین کی، طٰہٰ و یاسین کی، اس کی اولاد ہے جس پر سورۃ البقرہ نازل ہوئی، اس کی اولاد ہے جس پر قرآن مقدس نازل ہوا، ہم ہی منا مزدلفہ اور عرفات کے شہزادے ہیں، ہم ہی ملتزم اور مقام ابراہیم اور صفا مروہ کے شہزادے ہیں، ہم ہی چائے زمزم کے شہزادے ہیں۔ یہ عرب کی خاص بولی تھی، اس لہجے کے اندر جو ہے اہل عرب کلام کیا کرتے تھے، یعنی اپنے آپ کو شہروں سے اور شان والی چیزوں سے منسوب کر کے جس علاقے کے وہ ہوتے تھے وہ بیان کرتے تھے۔ فرمایا ہمارے نبی پر، یعنی جن کی ہم اولاد ہے، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ درود نازل کرتا ہے۔ جبریل امین جس کے خادم ہیں، جو صاحب براق ہیں، ہم اس کی اولاد ہے جس کے لیے قرآن نے کہا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، ہم اس کی اولاد ہے قیامت کے دن جن کے ہاتھوں میں لواء الحمد دیا جائے گا، ہم اس کی اولاد ہے جسے قیامت کے دن مقام محمود عطا کیا جائے گا، ہم اس کی اولاد ہے جس کو انا اعطیناک الکوثر کہہ کر اللہ نے ساری کثرتیں عطا فرمائی ہے، ہم اس کی اولاد ہے جو سارے نبیوں کا سردار ہے، ہم اس کی اولاد ہے جس پر سرداری تمام ہو جاتی ہے، جس پر فضیلتیں تمام ہو جاتی ہے۔ اپنا تعارف کیوں کرایا، اور کرانے کے بعد جب آپ اپنا تعارف کرا رہے تھے تو تعارف کراتے ہوئے امام علی مقام نے جب یہ گفتگو فرمائی، فرمایا ہم اس کی اولاد ہیں لیکن اس کے نواسے کو بے دردی کے ساتھ وادی تف کے اندر، اس کو تف بھی پڑھتے ہیں، وادی تف کے اندر میرے بابا امام حسین کو بھوکا پیاسا شہید کیا گیا۔ صبح سے لے کر شام تک میرے بابا نے جو ہے وہ لاشیں اٹھائے، لاشیں، اور میرے بھائیوں کو اور سب لوگوں کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، ان کے لاشوں کو بے گور و کفن پڑے رہنے دیا گیا۔ اس طرح کی بات کی تو پوری مسجد کے لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے، پوری مسجد رو پڑی اور لوگوں کی چیخیں بلند ہونا شروع ہوئی۔ امام بولے جا رہے تھے اور لوگ دھاڑے مار مار کر روتے جا رہے تھے۔ لوگوں تم نے ترس نہیں کیا، فاطمہ کے جگر پارے کو، فاطمہ الزہرا کے شہزادے کو شہید کر دیا گیا۔ جب امام پاک کا خطبہ عروج پر پہنچنے لگا اور شباب پر پہنچنے لگا تو یزید نے دیکھا اب میرا یہاں رہنا بھی دشوار ہو جائے گا، تو اس نے فوراً مؤذن کو کہا کہ تم اذان پڑھو۔ مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ نے اذان کا جواب دیا اللہ اکبر، امام پاک نے چپ ہو گئے، اذان کا جواب دیا۔ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو آپ نے بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، اور جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ نے مؤذن سے کہا تجھے اللہ کی قسم اب رک جا، اللہ کی قسم رک جا۔ جب مؤذن رک گیا تو امام نے فرمایا یہ بتا یہ جو محمد رسول اللہ پڑھا جا رہا ہے یہ محمد کس کے دادا ہیں، میرے یا تیرے؟
اگر تو کہے گا کہ تیرے تو تو جھوٹ بولتا ہے، اور اگر تو کہے گا کہ میرے تو سچ بولتا ہے، بتا کس کے دادا ہیں؟ تو اس نے کہا آپ ہی کے دادا، آپ ہی کے نانا ہیں محمد الرسول اللہ۔ تو پھر فرمایا جب تو جانتا ہے کہ وہ میرے نانا ہے اور نبیوں کے سردار ہے تو بتا جس حسین کو وہ میرے نانا کندھوں پہ اٹھاتے تھے اور ان کی بوسگاہ حسین کی پیشانی تھی، تو تم نے ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیسے قتل کیا؟ وہاں پر بھی جو ہے لوگوں کی چیخ بلند ہوئی، یزید جواب نہیں دے سکا۔ یہ اس دن کی تاریخ ہے کہ وقت کا حکمراں جس کی حکومت تھی وہ جامع مسجد میں نماز جمعہ کے لیے رک نہیں سکا اور وہ مسجد چھوڑ کر کے چلا گیا، اس کو مسجد چھوڑ کر کے جانا پڑا۔ اب یزید کو یوں لگا کہ یہ یہاں رہے تو مسائل بہت پیدا ہوں گے، تو یزید نے پھر یہ کیا کہ وہ سارے سر امام پاک امام زین العابدین کو سونپ دیا، بیبیوں کو لباس دیا، اور صحابی رسول حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جو ہے وہ اس نے یہ قافلہ دمشق سے ملک شام سے مدینہ منورہ روانہ کیا۔ جب یہ قافلہ مدینہ منورہ جانے لگا تو چونکہ فوج بھی ان کے ساتھ تھی، فوجی بھی ساتھ میں تھے، اور قیادت حضرت سیدنا نعمان بن بشیر صحابی رسول کے ہاتھ میں تھی۔ جیسے ہی ملک شام سے یہ قافلہ نکلا، یعنی مضافات میں شہر کے باہر ہوا، تو دمشق شہر کے باہر جب یہ قافلہ ہوا تو حضرت نعمان بن بشیر نے ہاتھ باندھ کر امام زین العابدین سے کہا کہ میں آپ کے نانا کا غلام ہوں، ان کا صحابی ہوں اور آپ کا خادم ہوں، آپ کی مرضی کے مطابق میں چلوں گا اور جو ایسا فیصلہ آپ لوگ کہیں گے میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو تاریخ میں آتا ہے کہ شہزادیوں نے اور امام نے فرمایا کہ ہم ڈائریکٹ مدینہ منورہ نہیں جائیں گے، بلکہ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم پہلے یہاں سے کربلا جائیں گے، اور کربلا جا کر کے ہم وہاں دیکھیں گے کہ ان لاشوں کا کیا، جو ہم بے گور و کفن چھوڑ کر آئے تھے وہ ویسے ہی پڑی ہوئی ہیں یا پھر جو ہے ان کو دفن کر دیا گیا ہے، ہم وہاں پر پہنچیں گے۔ اب حضرت نعمان بن بشیر نے کہا کہ جیسی آپ کی مرضی۔ پھر وہ قافلہ دمشق سے کربلا کی طرف روانہ ہوا، اور جب کربلا میں پہنچے، ایک روایت کے مطابق کہ صفر المظفر کی 20 تاریخ تھی، جس کو یعنی کہ امام پاک کی شہادت کو مکمل جو ہے وہ 40 دن ہو چکے تھے ایک روایت کے مطابق۔ حالانکہ جو دیگر مورخین ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اس پورے سفر میں تقریباً کم و بیش 200 کے قریب دن گزر چکے تھے۔ یہ بعض لوگوں نے 235 دن کا بھی حساب لگایا ہے، تو میں نے تینوں روایتیں آپ کے سامنے پیش کر دی تاکہ جب آپ مزید اسٹڈی کریں گے، مطالعہ کریں گے تو آپ کے سامنے باتیں آئے گی۔ لیکن بعض لوگوں نے 20 سفر کا ذکر بھی کیا ہے، یعنی کہ بیان کرنے والوں کے مطابق جو دمشق میں قیام کی اور قید کی مدت ہے، جو 20 سفر بیان کرتے ہیں وہ صرف 10 دن ہے، 10 دن کی مدت ہے۔ لیکن جو دیگر واقعات مورخین کے پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کافی طویل عرصہ وہ دمشق کے قید خانے میں بھی گزرا، لیکن چونکہ مورخین کی آراء مختلف ہے تو میں نے آپ کے سامنے اقوال پیش کیے، نقل کر دیے، آپ اپنے ذوق کے مطابق اس پر تحقیق کریں، مزید پڑھیں تاکہ آپ کو اسلامی تاریخ کا اندازہ ہو۔ بہرحال جب وہ وہاں پہنچے کربلا میں تو انہوں نے دیکھا کہ سارے شہداء کی مزارات ایک ساتھ ہیں، اور جن کی شناخت دیہات والوں کو بھی تو جن کو پہچانا انہوں نے ان کو الگ الگ دفن کیا۔ وہی جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ حضرت سیدنا حبیب ابن مظہر اور ایک روایت کے مطابق حبیب ابن مظاہر، یہ بھی صحابی رسول تھے اور امام حسین کے بچپنے کے دوست تھے، ان کی قبر الگ تھی۔ اسی طرح سے سارے شہداء کی قبریں ایک ساتھ، جس کو
گنج شہیدہ کہا جاتا ہے، ایک ساتھ ان کی قبریں تھیں، اور حضرت امام علی اکبر، امام علی اصغر اور امام حسین کی وہ تینوں قبریں، علی اکبر پاک کی قبر پائتی میں تھی اور امام علی اصغر کو سینے پہ رکھ کے دفن کر دیا گیا تھا۔ تو جب وہاں پہنچے تو بڑی رقت ان پر طاری ہوئی، اس لیے کہ چند دنوں پہلے ہی وہ یہاں سے کوچ کر گئے تھے اور وہاں پر بیویوں کی جو چادریں چھینی گئی تھی، ظاہر سی بات ہے پھر ان کو جو جو یاد آیا ہوگا، یہ تو ان کے اپنے تصورات، ان کے اپنے خیالات، ان کی اپنی فکر تھی۔ بہت روئی، شہزادیاں بہت روئی اور شہزادوں نے بھی بہت آنسو بہائے، قبر سے لپٹ لپٹ کر سیدہ زینب پاک روتی تھی اور اپنے بھائی کے دکھ اور تکلیف کو یاد کرتی تھی۔ فرات کی لہروں کو جب اٹھتے ہوئے دیکھا تو پھر بچوں کی پیاس یاد آئی، علی اکبر کی لٹتی ہوئی جوانی یاد آئی، امام قاسم کی لٹتی ہوئی جوانی یاد آئی، اون و محمد کا بچپنا لٹتا ہوا یاد آیا، معصوم علی اصغر کی جیسی کلی کو کا مسلنا یاد آیا اور وہ خیمے یاد آئے۔ سیدہ بار بار کہتی تھی یہی تو خیمے جلے تھے، یہی تو اونٹنیاں بیٹھی تھی، یہی تو کٹی پٹی لاشیں پڑی تھی، یہی تو سہاگ میری بھابھیوں کا اجڑا تھا۔ اس طریقے سے یاد کر کر کے روتی، آہو بکا کرتی، اور اس کے بعد پھر جو ہے کہتے ہیں کہ انہوں نے چند راتیں، اور ایک روایت کے مطابق صرف ایک رات، بعض روایت کے مطابق چند راتیں اور بعض روایت کے مطابق پوری ایک رات انہوں نے وہاں پر اللہ کی عبادت کی اور قبروں پر حاضری دی، اور اس کے بعد پھر وہ لوگ سوئے حرم روانہ ہو گئے۔ وارثان حرم جب سوئے حرم کی طرف روانہ ہوئے تو اب جذبات کا جو تلاطم تھا، ذہن و خیالات کے جو جذبات رہے ہوں گے، آپ جانتے ہیں جب آج کا کوئی انسان مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوتا ہے تو کس طریقے سے رہ رہ کر اس کو اپنے غم یاد آتے ہیں اور اپنی تکلیفیں یاد آتی ہے، اور انسان سوچتا ہے کہ جب رسول اللہ کے پاس جاؤں گا، اپنے آقا کے پاس جاؤں گا کہ تو سارے اپنے دکھڑے سناؤں گا، سارے اپنے حالات زندگی سناؤں گا، سارے اپنے غم اپنے محبوب کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ اس لیے کہ جب انسان مدینے جاتا ہے تو دل کہتا ہے کہ میں بے سہارا تو نہیں، میں تنہا تو نہیں، میں اکیلا تو نہیں، اس لیے کہ میرا سب سے بڑا چارہ ساز اور میری سانسوں کو جو ہے وہ سنبھالنے والا، میری آس، میرا سب کچھ تو مدینے والا ہے، تو میں جا کر کسی اپنے ہی کو اپنے دل کی بپتا سناؤں گا۔ کہنے والے نے کہا ہے کہ جب دور سے مسجد کے مینار نظر آئے، آسی کو بخشش کے آثار نظر آئے، مجرم کو رہائی کے آثار نظر آئے، بلکہ جب حضور کا دیار پاک جیسے جیسے قریب آتا ہے تو دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جاتی ہے۔ بس یہی کیفیت ایک عام انسان کی ہے، ایک عام امتی کی ہے، جنہوں نے گود میں کھیلا ہوگا، جن کو حضور نے کھلایا ہوگا، اور حضور نے جن کو اپنے گھر میں پالا ہوگا، ان کے اپنے جذبات کا تلاطم کیا ہوگا۔ دوستو دیکھا آپ نے بہت ہی پیارے انداز میں واقعہ سنا، اور کس طرح سے امام زین العابدین یزید کے دربار میں پہنچے اور کس طرح سے آپ نے 3 شرطیں اپنی رکھی۔ تو دوستو آپ نے بہت ہی پیارے انداز میں سنا۔ دوستو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل کر دیں، جس سے کہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ السلام علیکم دوستو، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔